बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। इतवार और सोमवार की दरमियानी शब और तारीख है आज 21 जून। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तानी हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। 3 खबरें हैं और तीनों महाज़ों पर हमें शहबाज शरीफ साहब, नून लीग बहुत परेशान दिखाई दे रही है। और न सिर्फ ये कि परेशान दिखाई दे रही है, बल्कि नून लीग के बिल्कुल मुखालिफ सिमत हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और कुछ अर्सा पहले तक जब के सब सारे का सारा सिस्टम जो है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा था और मरीम साहिबा के खिलाफ और नून लीग के किसी फर्द के खिलाफ और आले शरीफ के खिलाफ कोई खबर जो है वो चल नहीं सकती थी। और चलना तो दरकिनार है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। लेकिन अब मुखालिफ सिमत में ऐसी हवाएं चली हैं कि अब हर रोज एक नए से नया स्कैंडल सामने आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी सहाफत के नामवर खिलाड़ी जो हैं वो भी अब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मुखालिफाना हवाएं जो हैं वो कैसे चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसे नजर आ रहा है जैसे फील्ड मार्शल और हमारी फौजी क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जनाब शहबाज शरीफ और आले शरीफ के दरमियान बिल्कुल हवा भी नहीं गुजर रही और दरमियान में पत्ता भी जो है वो रुकावट पैदा नहीं कर सकता। और बज़ाहिर जो हमें विजुअल्स नजर आ रहे हैं उसमें तो यकजान दो कालिब नजर आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो पहले जरा जिनेवा चलते हैं। वहां पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और गए हैं मुज़ाकरात जो कि बाद अज जो MOU साइन हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उसके बारे में अब आगे फिर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और दो महीनों का वक्त दिया गया, 60 दिन का वक्त दिया गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर कोई मुआहिदा जो है वो साइन हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलाआत हैं अभी तक मुआहिदे के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि आज ही की ताज़ा तरीन जो खबर है और वो खबर है जनाब सदर ट्रंप के हवाले से फॉक्स न्यूज़ ने दी है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ये जो MOU है ये कोई हतमी चीज़ नहीं है, ये तो एक मुफाहमत की याददाश्त है और इसके नतीजे में 60 दिन का वक्त है ईरान के पास। और अगर इन 60 दिन के अंदर अंदर कोई फ्रूटफुल नतीजा ना निकला तो फिर हमारे सारे ऑप्शंस खुले हैं और हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। एक तरफ ये मामलात हैं और दूसरी तरफ जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला भी, मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ये होने थे, इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया जाना था, इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाना था। इसको ईरान, अमेरिका, रूस के दरमियान जो मुआहिदा होना था, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो मुआहिदा होना था इसको नाम दिया जाना था इस्लामाबाद अकॉर्ड का। लेकिन अब ये मुज़ाकरात शिफ्ट हो चुके हैं जिनेवा में, यानी कि यूरोप के पास ये चली गई है मेजबानी। ईरानी वफद वहां पे पहुंचा हुआ है, ईरान के वफद के साथ भी मुलाकात हुई। आप देख सकते हैं कि जो है शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, ईरानी वफद के सरबराह बाकर साहब जो स्पीकर हैं उनकी क़यादत में उनके साथ वजीर खारजा भी मौजूद हैं, अब्बास साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ जफ्फियाँ पप्पियाँ सब कुछ हो रहा है और बहुत ही गर्मजोशी से मिला जा रहा है। दूसरी जानिब JD वैंस नायब सदर जो कि अमरीकी वफद की सदारत क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है और उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि फील्ड मार्शल की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। क्या कहते हैं ज़रा सुनाइएगा जी फील्ड मार्शल के बारे में। उन्होंने कहा है कि एक तो पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है, पहले ज़रा सुनाइए कैसे तारीफ कर रहे हैं फील्ड मार्शल की। I have a few other notes of appreciation. First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. I probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without. तो वो कह रहे हैं कि जी मेरे ज़िंदगी में 2 बड़ी अहम शख्सियात हैं, एक मेरी बीवी है जो कि भारतीय है और एक पाकिस्तानी
آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، اور پچھلے 3 مہینوں میں میں بہت سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں تو وہ جنرل عاصم منیر تھے۔ وہ پتہ نہیں اب یہ تعریف کر رہے تھے یا پھر کچھ اور، بہرحال وہ انہوں نے تعریف ہی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے اگر ان کی اہلیہ ان کے نزدیک کتنی اہم ہے تو انہوں نے کہا کہ دوسرے میرے جو اہم ترین ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ اس کے بعد جے ڈی وینس نے کچھ اور گفتگو بھی کی ہے، وہ بھی ذرا سنائیے گا جی۔ Solution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مڈل ایسٹ میں اپنے تعلقات کی نوعیت بدلنا چاہتے ہیں، یعنی اس میں ایران بھی شامل ہے، اور ایران کے ساتھ تعلقات کی ریلیشن شپ کی نوعیت تبدیل کر رہے ہیں، یعنی ہم انہیں دشمن سے دوستی کی طرف لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ابھی ہنوز دلی دور است، کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ عبور کرنے پڑیں گے، بہت سارے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ عبور کرنے پڑیں گے، کیونکہ اتنا آسان یہ ہے نہیں۔ ایران کے مفادات بالکل مختلف ہیں اور امریکہ کے مفادات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ہاں اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے، اور اگر جیسا کہ ایران، پاکستان، سعودی عرب اور مڈل ایسٹ چاہتا ہے کہ یہ ایسی ڈیل ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو دنیا کو فائدہ پہنچے گا، مسلم امہ کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور اگر فلسطین کو یہ آزاد ریاست تسلیم کروا لیتے ہیں تو پھر تو یقیناً بات ہوگی، اور اگر یہ فلسطین کو آزاد ریاست بھی تسلیم نہیں کرواتے اور اسرائیل کو بھی اس معاہدے کا پابند نہیں کرتے اور اسرائیل کو بھی اس کے تابع نہیں کرتے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو 60 دن ہیں بڑے کروشل ہیں، اور ان 60 دنوں میں ایک اور کام بھی کیا جائے گا، اور وہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ۔ ابھی آنے والے دنوں میں ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ اس سمٹ کا اہم ترین موضوع ہوگا اگلے 60 دنوں میں، کیونکہ جب تک ابراہیم اکارڈ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کو ہے جی پریشر ہے پاکستان کے بارے میں کہ وہ تسلیم کرے، سعودی عرب تسلیم کرے، اور اگر پاکستان اور سعودی عرب تسلیم کر بھی لیتے ہیں تو ایران واحد ملک رہ جائے گا، تگڑا ملک رہ جائے گا، جو کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں ہوگا، اور پھر ایسی صورت میں جو سارے کے سارے ہمارے مسلم یوتھ ہے اور مسلم امہ ہے، وہ ساری کی ساری اس کی جذباتی وابستگی جو ہے، اور وہ ہیرو سمجھے گی ایران کو، اور ایران کی طرف وہ پلکے گی، اور ایران پہ پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ جو پراکسی ہے حزب اللہ اور دیگر، ان حماس اور ان کو سپورٹ بند کرے، ہر طرح کی اخلاق کی، سیاسی اور اسلحے کی سپورٹ بند کرے، تربیت بند کرے، تو پھر دوسری جانب شفٹ ہو سکتی ہیں چیزیں۔ اس لیے ابھی تک سعودی عرب نے اور پاکستان نے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے سے ابھی تک اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، انکار نہیں کیا، روکا ہوا ہے، اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگر طے ہو جاتی ہیں تو اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ ابراہیم اکارڈ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے سعودی عرب بھی، پاکستان بھی، اور پھر تہران بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ فی الحال تو تعریف و توصیف ہو رہی ہے، کیونکہ فاکس نیوز کی خبر ہے، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہنوز دلی دور است، ابھی تو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 60 دن ہیں، ان 60 دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ سنائیے گا ذرا۔ President Trump talked about the broader memorandum of understanding, indicating this is just a ceasefire extension. This is not the final deal with the Iranian regime. And the president says he holds the cards and maintains a variety of options if the Iranians don't make these serious commitments at the negotiating table. He said, I have a 60-day option, and I can do whatever I want after that option. So again, President Trump... تو یہ فاکس نیوز کی خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ صرف 60 دن کے لیے ہم نے جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کیا ہے، جنگ بندی میں توسیع کی ہے، اور 60 دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پریشر ادھر بھی موجود ہے اور پریشر ادھر بھی موجود ہے، ایران پہ بھی انٹرنل پریشر موجود ہے جی، اور امریکہ پہ بھی پریشر ہے اسرائیل کا، کیونکہ اسرائیل ابھی تک جو ہے وہ آن بورڈ تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی جو آگے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں بھی اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اسرائیل کا فوجی جانی نقصان بھی اس میں ہوا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہے اسرائیل امریکہ ایران ڈیل, اور اس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ کہا ہے جی, وہ بھی سنوا دیجیے گا. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. تو ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب بھی موجود ہیں, طارق فاطمی صاحب بھی موجود ہیں, لیکن ہمیں اس میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہے وہ نظر نہیں آ رہے, اور نہ ہی ہمیں محسن نقوی صاحب نظر آ رہے ہیں, کیونکہ محسن نقوی صاحب کو پہلے ہی تہران بھیجا ہوا تھا ایک خفیہ پیغام دے کے. اور وہ خفیہ پیغام کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیونکہ قطر جو ہے وہ ایران کے اور امریکہ کے درمیان معاملات طے کروانے کے لیے پاکستان سے آگے نکل چکا ہے, اور اس لیے پاکستان کو جو ہے اس مرحلے میں پاکستان کو آؤٹ کرنا ممکن نہیں. تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. وہ ہے نون لیگ. نون لیگ خاص طور پہ کافی انڈر پریشر ہے, اور نہ صرف انڈر پریشر ہے بلکہ اب ان کے کچے چٹھے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں خاص طور پہ جو کہ فارم 47 دیا گیا تھا, بڑے ذوق شوق سے دیا گیا تھا, اور ہاری ہوئی جماعت کو پنجاب سب سے بڑا صوبہ اس کا اقتدار مریم صاحبہ کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور آج سے پہلے مریم صاحبہ کے بارے میں پنجاب حکومت کے بارے میں آل شریف کے بارے میں کوئی خبر جو ہے وہ گناہ کبیرہ تصور ہوتا تھا. فوراً مشی بھائی کا فون چلا جاتا تھا, فوراً ہمارے ISPR صاحب کا فون چلا جاتا تھا کہ جناب یہ نہیں ہوگا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے ذرا سنیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں ندیم قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ مومنہ اقبال کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور چدھڑ صاحب بیٹھے ہیں, حکومتی رکن ہیں, وہ بیٹھے سن رہے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. اور پھر سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب وہ کیسے مزے سے چیزیں لے رہے ہیں, وہ ذرا ضرور سنیے گا, سنائیے گا جی ذرا. کرے گا تو کون کرے گا؟ سیاسی بات پھر مومنہ اقبال کرے گی, سیاسی بات پھر چاہت فتح علی خان کرے گا. سر میری بات سنیں جناب اسپیکر, میری بات سنیں. ٹھہرے قریشی صاحب شاعر سے پہلے میری بات سنیں. بھیا آپ نے مومنہ کا نام کیوں لیا؟ شی از اے ویری ریسپیکٹیبل, اپنے وہ شوبز سے ان کا تعلق ہے اور بڑا اچھا وہ کام کرتی ہیں, ہمیں بڑا ان کا احترام ہے. تو آپ نے یہ اس لیے کیا کہا کہ وہ کیوں ان کا یہ دس از ویری 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 ڈسکریمنیٹری پریجوڈس ہے یہ بات آپ کی. یہ میں حذف کر رہا ہوں جی. نو نیمز ٹو بی ٹیکن. آپ بڑی تعصب کی اینک سے دیکھتے ہیں, پھر آپ کا مومنہ کے خلاف تعصب ہے, بڑی عجیب بات ہے. جناب اسپیکر میری گزارش, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بات چھوڑے سردار صاحب. یہ تو آپ کو دیکھیں نا, یہ تو دس از ناٹ گڈ. آپ اپنے الفاظ واپس لیں. میری عرض کرنے کا مقصد میں نے ایکسپینڈ تو کر دیا, آپ کا اچھا لگے گا, پولیٹیکلی وائز لگے گا, آپ کہہ دیں کہ فرتے جذبات میں کہہ گیا ہوں. میری موقف سن لیں, اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں. ہم نے تو آپ کی ہر بات ماننی, ہمارے پاس تو سر امید کی ہے کہ آپ ہیں, اس کے علاوہ تو اندھیرے ہیں ہر طرف. جناب اسپیکر گزارش صرف ایک ہے, جب آپ پولیٹیکل لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیاسی بات نہ کریں, سر ہمارے پاس تو اور کوئی کام نہیں ہے, کام آپ کے پاس ہوگا. میں نے تو نہیں کہا. اگر میری بہن وزیر اطلاعات کو اتنا غصہ ہے. تو یہ مومنہ اقبال کا تذکرہ تھا, اور چدھڑ صاحب بھی آپ کو سکرین میں نظر آ رہے ہیں, اور اسپیکر ملک احمد خان صاحب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیسے کر دی. لیکن بات ساری ہو بھی گئی, حسب بھی کر دی, یہ سب کچھ ہو گیا. تو کچھ عرصہ پہلے, اور آپ کو معلوم ہے کہ چدھڑ صاحب جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے بہت ہی قریب ہیں, اور جو لاسٹ سیشن ہوا تھا, بجٹ سیشن سٹارٹ ہوا تھا, تو اس میں بھی سب سے قریب وہی نظر آئے. اور اس ساری صورتحال کے باوجود کہ ایک بہت بڑا سکیم جو ہے وہ جھگڑا ہے وہ نظر آ چکا ہے, میدان میں آ چکا ہے, بلکہ وہ مختلف قانونی فورمز پہ موجود ہے. تو اگلی جو گفتگو کی ندیم قریشی صاحب نے, انہوں نے کہا جناب کرپشن کی داستانیں جو ہیں زبان زدے عام ہیں, اور یہ فیصل واڈا صاحب جو آپ ہی کے اتحادی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور شاہد مطلع صاحب سینئر صحافی ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو بھیجے نہ ذرا پیکا کا نوٹس کیوں نہیں بھیجتے, سنائیے جی ذرا. وزیر اطلاعات کو اتنا غصہ ہے, وہ اپنے کولیگز پر پیکا کے تحت کیس دائر کرتی ہیں. میں نے تو ٹی وی پر سر فیصل واڈا صاحب کو سنا, آپ کے اتحادی ہیں سر,
انہوں نے فرمایا کہ پنجاب میں ایک خاتون ہے وہ چند سالوں میں کروڑ پتی ہو گئی. سر مجھے تو نہیں پتا, میں تو بلکہ واڈا صاحب سے کہوں گا, بھائی واڈا صاحب اس کا اس کا کس کی تم نام کیوں نہیں لیتے؟ نام لے کر بتائیں لوگوں کو. اور وہ نام نہ بھی لے سر فیصل واڈا صاحب, پتا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. جناب اسپیکر, تو یہ بہن کو بڑا غصہ تھا. یہ جناب آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں فیصل واڈا نے بتا دیا, اور وہ نام بھی لے دیں کہ کون سی وزیر ہیں پنجاب کی جو کہ لاکھوں اربوں پتی ہو گئیں اور پراپرٹیز خرید رہی ہیں, بیرون ملک خرید رہی ہیں, تو وہ کون سی وزیر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اس وقت ایک خاتون وزیر, ایک نہیں ایک سے زیادہ خاتون وزیروں کا جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں نام, اور بلوچستان میں بھی کوئی خاتون وزیر نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں بھی کوئی خاتون وزیر نہیں ہے, سندھ میں بھی سنا ہے کوئی خاتون وزیر نہیں ہے, اور خاتون وزیر صرف یا تو قومی اسمبلی میں ہے یا پھر پنجاب اسمبلی میں ہے, اور ان سب کا تعلق نون لیگ سے ہے, اور یہ سب آل شریف کے بہت قریب ہیں. تو بتایا جائے پھر یہ کون کر رہا ہے, اور اگر یہ کرپشن کر رہا ہے تو کس نے پکڑی ہے, کس کے پاس فائلیں ہیں. آگے پھر وہ بتاتے ہیں ندیم قریشی کہ شاہد مرتضیٰ نے تو خبر بھی دے دی اور سب کچھ کر دیا, تو کیوں نہیں ان کو پکڑا جا رہا؟ ذرا سنائیے گا جی. بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. جناب اسپیکر, میری بہن کو بڑا غصہ تھا, مجھے نہیں پتا کیوں غصہ ہے. یہ کیس کرے شاہد مرتضیٰ پر, سر جنہوں نے پاکستان کے ٹاپ کے انگلش نیوز پیپر میں لکھا کہ ایک خاتون نے ایک سال میں 18 بلین روپیز کی کرپشن کی پنجاب میں, میرے پاس ثبوت ہے. سر جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہمیں بولنے سے روکا جاتا ہے. آپ سیاسی بات نہ کریں. بھائی میں محمد ندیم قریشی اگر رکن اسمبلی ہوں تو عمران خان کی وجہ سے ہوں, جو اڈیالہ کا قیدی ہے, جو اڈیالہ جیل میں ہے, جس پر سر 4 سال میں اپریل 2022 سے لے کر آج تک سر 4 سال میں حکومت ریاست تارے ادارے مل کر اس پہ کوئی کرپشن کا 1 روپیہ ثابت نہیں کر سکے. نہ کوئی شوگر مل, نہ کوئی منی لانڈرنگ, نہ کوئی رمضان چپڑاسی, نہ کوئی FIA, نہ کوئی عالمی, اس پر جرم ایک ثابت ہوا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے اس دنیا میں جو آپ کو ظلم کر سکے. وائنڈ اپ کریں. جناب اسپیکر, تو میرا وطن ہے منور انہیں چراغوں سے. اس وقت پنجاب اسمبلی کی ہے, بجٹ سیشن چل رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے MPAs ارکان جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ یہ ہے مخالف ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے, اور جب اقتدار کی راہداریوں میں, بڑی بڑی راہداریوں میں جب ہلچل ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ اور بھی خبریں آ رہی ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتائیں گے کہ اب تو زبان زد عام ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے. محمود خان اجے صاحب, لیڈر آف اپوزیشن, انہوں نے قومی اسمبلی بجٹ سیشن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. حلف کا خیال رکھو, اپنے حلف کا خیال رکھو, اور عمران خان کو انصاف دو, اس کے خاندان کو انصاف دو, اور یہ جو ہزاروں لوگ تھے خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں ہزاروں بچوں کے FIRs ہیں, جیلوں میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے گناہ کیا کیا ہے کہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں, وہ بنیادی اصول کی بات کرتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کی طاقت کی بات کرتے ہیں. آپ مہربانی کریں, ہم پھر آپ سے اپیل کرتے ہیں, آپ کو ہم کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں. پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. آج کے بعد جب تک عمران خان کو احساس کے لیے نہیں لے جایا جائے گا, جب تک اس کی ختم نہیں ہوگی, ہم پارلیمنٹ سے بجٹ اجلاس کا بھی بائیکاٹ کریں گے. بجٹ اجلاس کا بھی بائیک آؤٹ کریں گے. عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, عمران خان صاحب کا علاج ہاسپٹل میں کروایا جائے, ان کو منتقل کیا جائے ہسپتال میں. یہ مطالبات ہیں لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اجے صاحب, اور ساتھ نظر آئے تھے بیرسٹر کور, پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ارکان اسمبلی اور اپوزیشن ارکان. تو یہ فیصلہ ہوا ہے, اور ان کے سامنے آپ کو نظر آ رہے تھے خواجہ آصف صاحب, ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ سستا رہے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.